कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में आज फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको खैर मक़दम कहता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ, पिछले हफ्ते भी मौका मिला, कुछ लोगों के साथ फ़ोन पर दुआ करने का मौका मिला जिन्होंने हमें फ़ोन किया था। कुछ लोगों ने खुदा का कलाम मांगा, उनके पास बाइबल भेजी गई। खुदा का शुक्र है उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वो इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं। मैं आप सब की दुआ का मोहताज हूँ और खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये खिदमत मुझे बख्श दी गई खुदा की तरफ से कि मैं आपको ये बता दूँ और आपको इस बात का यकीन आ जाए कि आप खुदा की नज़र में बहुत कीमती हैं और वो आपके लिए कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे और बरकत ही बरकत बरसेगी आपकी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से। क्या ये हो सकता है कि हमारी रास्तबाजी, जिसे हम रास्तबाजी कहते हैं, वो खुदा तक पहुंचने के लिए राह में रुकावट बन जाए? जिसे हम नेकी समझ के खुदा के सामने पेश करें, उस पर खुदा की नज़र पड़े और नामंजूर ठहरे और हमें खुदा की तरफ से ये बताया जाए कि तेरी नेकी ने तुझे निकम्मा बना दिया, तू मेरे किसी काम का न रहा। क्या ये हो सकता है? आप कहेंगे रास्तबाजी रुकावट बन सकती है, नेकी खुदा की नज़र में निकम्मी ठहर सकती है, नामंजूर हो सकती है, खुदा को पसंद ना आए, नापसंदीदा हो। कैसा हो सकता है? क्या ऐसा? खुदा यीशु मसीह के कलाम में से एक हिस्सा आपके सामने पढ़ता हूं। उसमें हम देखेंगे दो किस्म के लोग हैं। सुनिए, जब खुदा यीशु घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? तुम्हारा उस्ताद यानी खुदा यीशु गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा, यीशु मसीह ने यह कहा, उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। ये लोगों ने एतराज शागिर्दों पर किया, शागिर्दों से कहा था, तुम्हारा उस्ताद गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? आपने यहां देखा कि शागिर्दों ने इसका जवाब नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है, हमें सीख लेना चाहिए। हम जो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला करते हैं, हमें यह भी फैसला करना पड़ता है कि बहुत ऐसी बातें हैं जो हमसे कही जाएंगी, पूछी जाएंगी,
وہاں ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، خاموشی، کئی دفعہ صرف مسکرا دینا، کئی دفعہ یہ کہہ دینا مجھے معلوم نہیں، میں سب کچھ نہیں سمجھتا، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بہت ہی دانائی اور سمجھداری کی بات ہے کہ ہم خداوند کو موقع دیں کہ وہ جواب دے۔ یہاں اس میں ایک یہ بڑا پیارا سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے بھی۔ سوال انہوں نے شاگردوں سے پوچھا تھا، شاگرد خاموش ہیں، جواب خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اور دیکھو ایسا جواب دے دیا ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگ بڑی برکت پا سکتے ہیں۔ یہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو راست باز سمجھ رہے ہیں، وہ لوگوں کی نظر میں راست باز ہیں، نیک ہیں لوگوں کی نظر میں، اور وہ نیک اور راست باز ہیں اپنی نظر میں۔ لوگ انہیں نیک کہتے ہیں کیونکہ ان کے کاموں کو دیکھتے، وہ اپنی نظر میں نیک ہے کیونکہ لوگ ان کی تعریف کرتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ بالکل ان کی طرح نہیں ہیں، ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہے۔ ذرا دیکھیں ایسے لوگوں کی راست بازی کا ذکر انجیل میں ہے، یہ کون سی نیکی اور کون سی راست بازی ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی نظر میں راست باز ہیں، نیک ہیں، دھرمی ہیں، اور اپنے آپ کو دھرمی سمجھتے ہیں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے دھرمی ہیں، انہیں یقین آ جاتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر انہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کمزور ہیں انہیں مدد کی ضرورت ہے، محبت کے بجائے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں گناہگاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ گناہگار ہیں جو دنیا کی نظر میں گناہگار ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ گناہگار آدمی ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سب کی نظر میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، گناہگار ہیں اور لاچار ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی، کوشش کرتے ہیں کہ جس راستے پر چل پڑے ہیں وہاں سے منہ موڑ لیں، کوشش کرتے ہیں کسی طرح وہ بری عادتیں جو پڑ گئی ہیں ان سے چھٹکارا ہو جائے، ان سے چھوٹ جائیں، آزاد ہو جائیں، مگر وہ لاچار ہیں۔ دنیا والے انہیں دیکھتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ خود اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں کہ ہائے میں نے یہ کیا کر لیا۔ ایک اچھی لڑکی، نیک لڑکی، ایک غلطی اس سے ہو گئی، ساری زندگی کے لیے برباد ہو گئی، لوگوں کی نظر میں، اپنی نظر میں، اور مجبور اور لاچار، جانتی نہیں کیا کرے۔ بہت سے جوان ہیں ایسے، میرا دل روتا ہے ان کے لیے، ایک غلطی ہو گئی، ایک غلط فیصلہ کر لیا انہوں نے، اور اب ان کو معلوم نہیں کہ کیا کریں، لاچار ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی لاچاری میں خدا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے اور اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو مجھے بچا لے، میں تو کچھ نہیں کر پا رہا، میں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ بنتی نہیں بات۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں۔ دیکھو ان کی راست بازی کا ذکر ہے یہاں پر۔ کیوں خداوند یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان گناہگاروں کو آواز دیتا ہوں، انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں جو مجھے تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے، کوئی راستہ ہے، جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تنگ آ گئے اپنی زندگی کی مصیبتوں سے، اور اب وہ پکار رہے ہیں خدا کو کہ اگر کوئی خدا ہے تو میری مدد کرے۔ کہتا ایسے لوگوں کو میں ڈھونڈتا ہوں، ان گناہگاروں کو میں بلانے آیا ہوں۔
یہ جو لوگ دوسرے ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے پاس، تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے، تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ یہ کیسی راست بازی ہے جو کسی خدا کے لیے کی جاتی ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ خداوند یسوع کہہ رہا کہ راست بازی تو وہ ہے جو ایک رشتے کا نتیجہ ہے۔ جب خدا کے ساتھ نزدیکی اور قربت ہو، اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہو جیسے باپ اور بیٹے کا، تو بیٹا اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ بیٹا خوشی سے اپنے باپ کا حکم ماننا چاہتا ہے، نیک بیٹا۔ وہ ڈر کے وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، پیار کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے۔ یہاں راست بازی یہ اور قسم کی ہے، باپ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ دیکھو یہاں خیرات کا ذکر کیا گیا، راست بازی کا کام ہے۔ خیرات کرنا تو بہت اچھی بات ہے، دان کرنا بہت پیاری بات ہے۔ سب دانیوں کو میرا سلام جو دان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو، یہ ہو سکتا ہے کہ دان بھی ہو مگر وہ بیکار ثابت رہے، اس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ جب تو خیرات کرے، تو جو اپنے باپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، جو اپنے آسمانی باپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، جب تو خیرات کرے تو دھیان رکھنا، ایسا نہ کرنا اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ لوگ ڈھڈورا پیٹتے ہیں، سب کو پتہ لگ جائے میں نے کیا کیا، کتنے پیسے دیے ہیں، سب کو پتہ لگ جائے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، لوگ ان کو بڑا بتائیں، بڑے دانی ہیں، بڑا آدمی ہے، یہ بڑی خیرات کرتا ہے۔ وہ بڑا پن ان کے لیے ہو، باپ کے لیے نہیں، آسمانی باپ کے لیے نہیں، ان کو لوگ بڑا جانے۔ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، ان کو یہی جو کچھ ملنا ہے مل گیا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ راست بازی، یہ خیرات رکاوٹ بن گئی۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے؟ ایک وہ خیرات ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور دنیا والے دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، اور یہ ایک اور خیرات کرنے والے ہیں، ان کا رشتہ خدا کے ساتھ اتنا پیارا اور گہرا ہو گیا ہے کہ وہ اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور آسمانی باپ اپنے پاک روح کے ذریعے سے ان کو بتاتا ہے پیسے کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، کہاں دینا چاہیے، اور صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی انسانوں کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہی ہوتا ہے جو باپ ہے۔ یہ دیکھیے، جب تو دعا کرے، دعا کرنے والے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا میں بڑا وقت گزارا جائے اور وہ بیکار ثابت ہو؟ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کی گئی ہے، عبادت کی گئی ہے تو اچھی عادت، لیکن عاقبت میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر میں اس کا ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے تعریف کر دی ہے، لوگوں نے کہہ دیا بہت ہی مرد دعا ہے یہ عورت، بہت ہی دعا کرنے والا ہے یہ آدمی۔ خداوند کہتا ہے یہ وہ راست بازی ہے جو رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، مگر جب تو دعا کرے، تو
جو باپ سے بات کرتا ہے اپنے، جس کا رشتہ خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ہو گیا ہے، تو اپنے باپ سے بات کرتا ہے۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے، چھپا ہوا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو اسے نظر آ رہا ہے، اس سے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ایک وہ دعا ہے جسے دنیا والے دیکھتے ہیں، ایک وہ خیرات ہے جسے دنیا والے دیکھتے ہیں، ایک وہ ہے جس پر خدا کی نظر ہے، وہ اس کے حضور جھکا ہوا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن جس باپ سے بات کر رہا ہے وہ اسے دیکھتا ہے۔ کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پھر ایک اور راست بازی ہے روزہ رکھنے کی۔ آپ روزہ رکھتے ہو؟ کبھی کبھی روزہ رکھتے ہو؟ بہت لوگ ہیں دنیا میں جو روزہ رکھتے ہیں، ان سب کو میرا سلام، ان سب کو میرا سلام۔ بہت پیاری چیز ہے کہ انسان وقت مقرر کرے، کھانے پینے کی چیزوں سے علیحدہ ہو کے، ان سب چیزوں کو بھول کے اپنا سارا دھیان خدا کی طرف لگائے۔ بہت پیاری چیز ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، کیوں رکھنا چاہیے، کیسے رکھنا چاہیے، کسے دکھانے کے لیے کرنا چاہیے۔ یہاں لکھا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانیں۔ لوگ، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے، تجھ میں فرق ہے، تیرے روزے میں فرق ہونا چاہیے۔ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے۔ آدمی کے دکھانے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، دکھ ہی دکھ رہے گا بعد میں، لیکن تیرا باپ جو دیکھتا ہے تجھے، یاد رکھ تیرا باپ تیری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی نظر تجھ پر ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو دیکھیے، ایک تو وہ راست بازی ہے جو اس وجہ سے ہے کہ خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ اب جو کچھ کیا جاتا ہے باپ کے لیے کیا جاتا ہے، باپ کی مدد سے کیا جاتا ہے، باپ کی نظر اس پر رہتی ہے کہ اجر دے گا۔ اسے جاننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا بھروسہ ہمارے باپ پر ہے۔ لکھا ہے جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسی برکتیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سب تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایسے راست باز جو دنیا کو دکھانے کے لیے خیرات بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ یہ راست بازی ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ اس راست بازی کے ہوتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، خیرات کرتے وقت وہ دیکھے گا، دعا کرتے وقت وہ دیکھے گا، روزہ رکھتے وقت اس کی نظر ہوگی، وہ دیکھے گا۔ یہ کتنا پیارا رشتہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو زندگی میں، یہ رشتہ نہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، جس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ خداوند یسوع کو ہمارے لیے دے دیا، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا جس نے اپنی محبت کو صلیب پر یسوع مسیح کی موت میں ظاہر کیا ہے، اس کے لیے لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا ہے۔
وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ان کا ایک نیا جنم ہو گیا ہے اور ان کا ایک نیا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اگر نہیں ہے تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ یہی ملے گا اس کا۔ لوگ خوش ہوں گے، لوگ تعریف کریں گے، بڑائی کریں گے، ہمیں ایسا لگے گا کہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اس کے وسیلے سے ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو اس راست بازی کے لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں آئے گی۔ یہ وہ راست بازی ہے جو خدا تک پہنچنے کے لیے، باپ تک پہنچنے کے لیے، باپ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اپنے پیارے آسمانی باپ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اوہ، یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کا ڈھیر ہوگا، اور ہم اسے خدا کے سامنے پیش کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ نامنظور ہے، یہ وہ نیکی نہیں ہے جو تو نے میرے لیے کی، مجھے خوش کرنے کے لیے کی تھی، تجھے اس کی بڑی تعریف ملی، تو سب میں مشہور ہو گئی اور سب میں مشہور ہو گیا کہ تو بہت دانی ہے، تو بہت دعا کرنے والی ہے۔ یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا، تالیاں بجائیں، تو خوش ہو گیا، مل گیا تجھے اجر۔ لیکن راست بازی رکاوٹ بن گئی، نیکی نکمی ٹھہری۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا تھا کہ میں گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنی راست بازی کے دھوکے میں اور اپنی نیکی کے اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے، ان کے لیے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو ساری دنیا کو پیار کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو پہچان گئے ہیں کہ میں مجبور اور لاچار ہوں، اور وہ خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ آئے خداوند یسوع، اب میرے پلے کچھ نہیں رہا ہے، اور وہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنی راست بازی کے اندھیرے میں ہیں اور اپنی نیکی کے دھوکے میں ہیں، وہ ان پر رحم کر کے انہیں دکھا دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نیکی تو میں کر رہا ہوں، راست باز تو میں ہوں، مگر میرا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خداوند ان کے پاس آ کر انہیں پیار سے اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تجھے میری ضرورت ہے اور میں تیرے لیے آیا ہوں، گناہگاروں کو بھی بچاتا ہوں، اور جو اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے ان پر رحم کر کے انہیں دکھا دیتا ہوں کہ انہیں میری ضرورت ہے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ متی کی انجیل کے 19ویں باب میں ایک بھلے آدمی کی کہانی ہے، ایک نیک اور راست باز آدمی کی کہانی ہے، جس نے اپنی زندگی میں یہ پہچان لیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کی زندگی میں پورا اطمینان اور چین نہیں ملا ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا ہے کہ میں اب اور کون سی نیکی کروں جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کی زندگی مل سکے،
ہمیشہ کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ زندگی تو انسان کی ہمیشہ تک ہے، مرنے کے بعد دو میں سے ایک جگہ اس نے ہمیشہ تک رہنا، یا تو خدا کے نزدیک، خدا کی حضوری میں، یا خدا سے دور۔ تو ہمیشہ کی زندگی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسی زندگی ہمیں ملے کہ ہم خدا کے حضور رہ سکیں، ہمیشہ اس کے گھر میں رہ سکیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ خدا نے یسوع مسیح سے پوچھا، تو نیکی کی بات کرتا ہے، اگر زندگی میں داخل ہونا چاہتا تو حکموں پر عمل کر، کیونکہ اس کے پاس شریعت ہے، حکم ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، خداوند نے اس سے کہا حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا کون سے حکموں پر؟ خداوند نے وہ حکم بتا دیے جو اس کے پاس ہیں، اسی کی شریعت بتا دی، اسی کے دھرم کی بات بتا دی کہ یہ تیرا دھرم ہے، اس پہ تو چلتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، یہ ہے تیرا دھرم، اس پر عمل کر۔ تو دیکھیے اس آدمی کا جواب، اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب پر عمل کیا ہے۔ اتنا دھارمک آدمی، اتنی راست بازی اس کے پاس ہے، کہہ رہا میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، پھر کسر کیا رہ گئی، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ کیسا خدا کا فضل، کتنی اس کی مہربانی کہ اس آدمی کو دکھائی دے گیا ہے یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی کا یقین نہیں مل رہا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد خدا کے حضور رہوں گا۔ یسوع نے اسے کہا تو کامل ہونا چاہتا ہے، جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ بات کیا ہے؟ خداوند نے اسے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تیرا پیار خدا کے ساتھ نہیں ہے، اس دنیا کی دولت سے ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تیرا رشتہ خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تجھے ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ تیرا ایک آسمانی باپ ہے، وہ تیری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ میرے پیچھے ہو لے، تجھے کسی بات کی کمی نہیں رہے گی۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ موقع ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں اس قسم کی باتیں، خوبصورت باتیں پیدا کر دے گا، گناہوں کی معافی کا یقین دے دے گا، خوشی دے دے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم اس کے گھر میں جائیں گے۔ یہ دعوت آپ کے لیے ہے۔ प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के करे तू प्रतीक्षा, धीरज धर के